बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर किया करें। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब और जो कमेंट्स हैं ये हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। नाजरीन, कल एक बिल पेश किया गया था अल्तवा के हवाले से सेनेट में। करारदाद पेश की गई थी जिसे भारी अक्सरियत के साथ, यानी कि भारी अक्सरियत से मुराद 14 अरकान सेनेट ने इसको मंजूर कर लिया, जिसके बाद इस करारदाद को मंजूर करने वाले चेयरमैन सेनेट और इन अरकान के खिलाफ अरकान जो थे इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। जबकि इसके अलावा जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जवाबी करारदाद सेनेट में जमा करवा दिया। तो मैंने आपको बताया भी था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अगेंस्ट भी बहुत सारी दरख्वास्तें जो थी वो भी आई थी, जिनको कालअदम करार दे के उस बिल पे फैसला कर दिया गया था। और उस बिल में जो फैसला किया गया था, आप मेरा इससे पहले वाला जो बिल होगा उसमें देख सकते हैं कि अदालत ने खुद अपने हाथ जो है ना, अपने इख्तियारात जो है वो सेनेट के हवाले कर दिए थे, अपना पार्लिमान के हवाले कर दिए थे, पार्लिमान के हवाले कर दिए थे। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कल सेनेट में ही एक करारदाद मंजूर हुई जिसमें इलेक्शन जो है, मौजूदा आम इंतखाबात जो है इनको डिले करने की करारदाद मंजूर की गई, जिनको मुलतवी करने के बारे में मुझसे मुतल्लिक एक करारदाद थी जो मंजूर कर ली गई है। बज़ाहिर तो इसकी कोई आईनी अहमियत नहीं है, लेकिन आप इस चीज को फॉलो करें कि देखें किस तरह 14 अरकान जो है वो बड़े आराम के साथ सेनेट के जो चेयरमैन है उनसे चोर दरवाजा ही हुआ ना, चोर दरवाजे में शामिल होकर उन्होंने किस तरह ये करारदाद जो है इसको पेश किया और वहां से मंजूर करवा लिया। अब आगे जो चीज हैरानगी वाली जो चीज है वो बाद में वो बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि देखें कि किसी भी सियासी पार्टी जो है, कोई भी सियासी पार्टी जो है, किसी ने इस पे इतना शोर घोगा नहीं किया। मैं हैरान हूं इस बात पे। लेकिन आज उसके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई है। ये जो 14 अरकान थे और सेनेट के जो चेयरमैन है उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई जो तौहीन अदालत से मुतल्लिक है, तौहीन अदालत से यानी कि तौहीन अदालत के मुतल्लिक है। और ये जो दरख्वास्त है ये एक वकील है, उन्होंने पेश किया जिनका नाम है मुश्ताक अहमद। इन्होंने कहा है कि सेनेट में पास की गई करारदाद तौहीन अदालत के जमरे में आती है। वो किस तरह, वो इसी तरह आती है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थे ना, हर सूरत में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन करवाए जाए। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन आप देखें कि अदालत के जो अहकामात हैं उनको कैसे हवा में उड़ाया जा रहा है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अदालत के अहकामात को ना सिर्फ हवा में उड़ाया जा रहा है, बल्कि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के, अच्छा, ये ना सिर्फ इसमें सेनेट के जो चेयरमैन है वो खुद इसमें शामिल है, बल्कि ये 14 अरकान जो है वो भी शामिल है। ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा मैं अपने ओपिनियन के हवाले से जो मेरा ओपिनियन है वो बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसा मेरे ख्याल में ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। मेरी जाती राय जो है वो ये है कि हो सकता है कई पार्टियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं इलेक्शन ना हो। उनमें सरे फहरिस्त जो है अपना मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप है, दूसरी तरफ अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो चाहते हैं कि इलेक्शन ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इन्होंने अवाम में जब ये इनके जो उम्मीदवारान हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो जब इन अवाम में जाते हैं तो लोग इनसे अजीबोगरीब किस्म के सवालात करते हैं। अजीबोगरीब, मेरे कहने का मकसद ये, इनसे पूछगछ शुरू हो जाती है। इनसे पूछगछ ना सिर्फ महंगाई के हवाले से होती है, मौजूदा मुल्की सूरत हाल जो है उसके हवाले से होती है। लोग इनसे 9 मई के हवाले से सवालात पूछते हैं, क्योंकि हकायक जो है वो सबके सामने है। ये देखे ना, एक ग्राउंड बनाई जा रही है जिसमें अवाम और फौज को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।
جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا شام میں ہوا ہے, جیسا مصر میں ہوا ہے, جیسا ایک دو ممالک ہو رہا ہے, جیسا ترکی میں ہوا ہے. بالکل یہی سچویشن یہاں پہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ عوام اور فوج پاکستان جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائے. جبکہ پاکستان کے جو عوام ہے ان کو اپنی فوج پہ بڑا ناز ہے. ہماری جو فوج ہے, پاک آرمی جو ہے, وہ ہمارے سر کا سہرا ہے, وہ ہمارا غرور ہے, ہمارا تکبر ہے. جب کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے, اب دیکھیں نا کسی بھی آپ آتے جاتے, کسی بھی جو ہمارے شہری ہیں جو بالکل ہی اپنا اس چیز سے نہیں, ان کو اس چیز کی انفارمیشن نہیں ہے, آپ کسی سے بھی پاک فوج کے حوالے سے جب سوال کرتے ہیں تو لوگوں میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ہماری فوج جو ہے وہ کسی صورت یقین نہیں کرتے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ رات کو ہم نے جب سونا ہے تو بارڈروں پہ کوئی سیاست دان نہیں ہوتا, پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں. تو اسی لیے پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے دلوں میں فوج کی جو محبت ہے, فوج کا جو پیار ہے, وہ کسی صورت کم نہیں ہو سکتا. اس طرح کے ہتھ کنڈے یہ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں, جن لوگوں کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے, خیر وہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے. بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ دہشت گردی کے ایک دو واقعات بھی ہوئے ہیں. مثلا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی گاڑی میرے خیال میں ایک دو میل پیچھے ہی تھی, ان کے قافلے پہ ایک حملہ ہوا تھا, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر ایک اور کل مولانا مسعود الرحمان صاحب جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا. اس قسم کے جو واقعات ہیں نا, ان کو آڑ بنا کے الیکشن جو ہے نا ان کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بظاہر تو دیکھا جاتا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے جو جاوید لطیف صاحب ہیں, اس کے علاوہ مریم اورنگزیب جو ہیں, بلاول بھٹو بڑے وہ عجیب و غریب قسم کے دعوے کر رہے ہیں جی کہ الیکشن ہوں گے, ضرور ہوں گے, 8 فروری کو ہر صورت الیکشن نے ہونا ہے. خیر یہ تو دعوے ہی ہیں, یہ تو بس بولنے چالنے کی باتیں ہیں جو سارے لوگوں نے سنی ہے. لیکن اندر جو کمال چل رہا ہے نا, جو دھمال چل رہا ہے, جو چیز ابھر کے سامنے آ رہی ہے, وہ لوگ جب یہ 8 فروری کی رات کو رزلٹ نتیجے سامنے آئیں گے, اس سے پہلے کہنا کچھ بھی جو ہے نا وہ قبل از وقت ہی ہوگا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جو سینیٹر ہیں, جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں, ایک تو توہین عدالت کی درخواست دی گئی ہے, اور دوسرا اس قرارداد کے اگینسٹ جواب بھی دیا گیا ہے. وہ جواب جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں اشتیاق احمد, انہوں نے دائر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری الیکشن کا التوا امن و امان کی صورتحال اور موسم کی شدت کی آڑ میں ماورائے دستور ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں, انہوں نے بڑے اچھے الفاظات استعمال کیے ہیں اس التوا کے بارے میں. وہ خدشات ظاہر کیے ہیں نا انہوں نے اپنے, اور ایسا ہے بھی نہیں کیونکہ اس کی کوئی عینی حیثیت ہے ہی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, اس کے علاوہ میرے پاس ایک خبر اور بھی ہے, ایک دو خبریں اور ہیں جن سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں. اچھا مسلم لیگ نون جو ہے, انہوں نے آئی پی پی کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ لاہور اور ملتان کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے نا, اس پہ رضامندی کا اظہار کیا نون لیگ نے. اچھا اس میں ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, اب دیکھیں گے کہ جب کہ لودھرا والی جو سیٹ ہے, لودھرا والی سیٹ پہ جہاں سے جہانگیر ترین میرے خیال میں الیکشن پہ کھڑے ہو رہے ہیں, اسی سیٹ پہ اپنا ان کے نون لیگ کے مقامی رہنما جو ہیں صدیق بلوچ, ان کے گروپس نے, ان کا جو گروپ ہے, انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ہماری بات نہیں سنیں گے, ہم اس سیٹ کو کبھی بھی ایڈجسٹمنٹ میں شامل نہیں ہونے دیں گے. صدیق بلوچ جو ہیں وہ اسی حلقے سے کھڑے ہوں گے, الیکشن لڑیں گے. جبکہ انہوں نے اس سے نہ صرف ناراضگی کا اظہار کیا, بلکہ اس چیز کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے کہ میں آزاد الیکشن لڑ لوں گا. اس کے علاوہ میں جو چیز آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, اس وجہ سے لودھرا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ڈیڈ لاک کا شکار ہے, جبکہ نون لیگ نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ٹکٹ جاری نہ کرنے کا عندیہ دیا ہوا ہے. یہ تو آپ کے یہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور دوسری طرف میں نے ایک ہی چیز آبزرو کیا ہے, ان دنوں میں نے ایک چیز بہت زیادہ آبزرو کیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں جب الیکشن کا اعلان ہوا تھا, اس سے پہلے ہی نہ صرف اپنا سوشل میڈیا پہ خان صاحب کے حوالے سے مختلف قسم کی ویڈیوز آ رہی تھی, جن میں نہ صرف ان کی خاندانی زندگی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا عمران خان صاحب کی,
جبکہ دوسری طرف آپ دیکھ رہے تھے گاہے بگاہے کبھی کوئی تحریک انصاف کا رہنما آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں ویڈیو آتی ہے جی کہ میں پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں سیاست چھوڑ رہا ہوں. یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. میں نے اس وقت بھی ایک چیز بتائی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جب الیکشن بہت زیادہ قریب ہوں گے نا، یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو جائیں گی. یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو جائیں گی. اور آپ نے دیکھا ہے یہ جیسے جیسے الیکشن کا دن، میرے خیال میں 1-2 دن پہلے بھی ایسے ہی ہوگا. آپ دیکھیں گے 1-2 دن پہلے بہت ایسی شخصیات جو ہیں، یہ میرا اپنا اپینین ہے، بہت ساری ایسی شخصیات جو ہیں جو بہت زیادہ ہائی لیول ہیں، جو رہنما ہے، وہ آ کے بیٹھ کے ایسی ویڈیو ایک وائرل ہوگی، اس میں کہیں گے جی ہم نہ ہمارا پارٹی سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہے، ہم پاکستان تحریک انصاف چھوڑے ہیں. یہ اصل میں اس کا جو امیج ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب دو رہنما اور ہیں جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ان میں سب سے پہلے جو رہنما وہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق سینئر نائب صدر، سابق رکن قومی اسمبلی نجیب ہارون، انہوں نے ایم کیو ایم کو جوائن کر لیا ہے. نجیب الرحمان نے ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کیا. ملاقات میں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال سمیت دیگر اور بھی رہنما موجود تھے. جبکہ دوسرے جو جنہوں نے چھوڑا یہ عمر تنویر بٹ ہیں. عمر تنویر صاحب جو ہیں یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے آج رہائی ملی ہے، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے جو کام کیا نا، جو ان کو بتایا گیا تھا جن لوگوں نے ان کو بتایا، انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا جی کہ میں نہ صرف پارٹی چھوڑ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، بلکہ میں اپنا سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے اپنی سیاست کا اختتام بھی کر دیا. اب آگے جا کے انہوں نے یہ جو اپنا جو قدم اٹھایا، اقدام اٹھایا، یہ آگے جا کے کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ دوبارہ واپس آتے ہیں یا نہیں. لیکن انہوں نے ایک جو بیان دیا ہے، ایک ویڈیو بیان بھی انہوں نے دیا ہے. اپنے ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ 14 مئی کا واقعہ ایک سیاہ دن تھا. یہ واقعہ عوام اور اداروں کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش تھی. پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا مقصد ملک کے اندر ایک نیا سسٹم لانے کا تھا. نیا سسٹم لانے کا تھا. عمر تنویر بٹ کو 14 دسمبر کو تھانہ سٹی پولیس نے حراست میں لیا تھا. ان کو 14 دسمبر کو تھانہ سٹی پولیس جو انہوں نے حراست میں لیا تھا. اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. ہمارے جتنے بھی جو دیکھنے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، جو نئے بھی ہیں، جو پرانے بھی ہیں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. آپ کا ایک سبسکرائب جو ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہمت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ.